औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दीन इस्लाम में जितने भी मकातब फ़िक्र पाए जाते हैं हम उन तमाम मकातब फ़िक्र का एहतराम करते हैं और उनके मुक़द्दसात की उनके सामने तौहीन करके उनकी दिल आज़ारी करने को एक जायज़ अमल करार नहीं देते। हम अगर जितने भी इख्तलाफात हैं अगर उनको इखलाक के दायरे में रह कर और तमीज़ के दायरे में रह कर अगर इल्मी लिहाज से बयान किया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें इस्लाह हो सकती है लोगों की और होती भी है। जैसे हम अहले तशय्यो का एक नज़रिया है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन हस्ती मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है। और ये नज़रिया सिर्फ हम शियों का नहीं है बल्कि हमारे साथ साथ जितने भी रोशन ख्याल और मुनसिफ मजाज अहले सुन्नत भाई हैं वो भी ये अकीदा रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अहले सुन्नत के बड़े आइमा मुहद्दिसीन उनमें भी ये अकीदा पाया जाता है। तो बाद में आकर कुछ लोगों का अगर इस अकीदे से इख्तलाफ हो जाए वो अपनी मर्ज़ी है उनकी। हमारे कुछ मुसलमान भाइयों के नज़दीक सरकार मुस्तफ़ा के बाद सबसे ज़्यादा अफजल तरीन हस्ती उनके मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। तो खैर ये उनका अपना अकीदा है, उनका नज़रिया है, वो अगर इस अकीदे पे अपने नज़रिए पे कायम रहना चाहते हैं ये उनकी मर्ज़ी। तो हमारा जो अकीदा और नज़रिया है सरकार मुस्तफ़ा के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के जो हम अफजलियत के कायल हैं, हमारे इस अकीदे को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार ऐसे फ़रामीन हैं जो हमारे इस नज़रिए की तईद करते हैं और कुरान पाक की भी कुछ आयात हैं जो हमारे इस अकीदे और नज़रिए की तईद करते हैं। तो अब जो इसके मुखालिफ अकीदा है सबसे पहले मैं वो हवाला आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये आपके सामने एक हवाला है आला हज़रत का फतावा। अहले सुन्नत का इजमा है कि हज़रत सदीक़ अकबर यानी हज़रत अबू बकर उनके मुताबिक हज़रत इमामुल औलिया मरजल अरफा अमीरुल मोमिनीन मौला मुस्लिमीन सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब अली अलैहिस्सलाम करमुल्लाह वजहल करीम से भी अकरमो अफजलो अतमो अकमल हैं। जो इसका इख्तलाफ करे उसे बिद्दती शियई राफजी मानते हैं। हवाला फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 420। इस सफ़े का नंबर भी ये इस नज़रिए के मुताबिक खैर चले। अब ये वो नज़रिया है, ये वो अकीदा है जो आज से 100-125 साल पहले तारुफ करवाया गया था ये जो साहब हैं इनके फतावे के थ्रू। तो अब जो हमारा अकीदा और नज़रिया है वो मैं अहले सुन्नत की कुतुब से ही इस्तदलाल करूँगा और आपके सामने सबूत पेश करूँगा अहले सुन्नत की ही मेन स्ट्रीम की किताबों से, यानी जिन किताबों के ऊपर पूरी फ़िक़्ह अहले सुन्नत के जितने भी फ़िरके हैं वो उन्हीं किताबों पे खड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हमेशा की तरह सबूत और हवाले के साथ ही बात करूँगा। तो पहले हवाले की तरफ चलते हैं। मसनद इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये अहले सुन्नत के जो 4 बड़े आइमा अरबा हैं उनमें से एक है इमाम अहमद इब्न हम्बल। ये उनकी किताब है और इसकी जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 103 और इसकी रकम नंबर 11309। यहाँ पे लिखते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बाज़ लोग कुरान की तफसीर व तावील पर इस तरह कताल करेंगे जैसे कि मैंने इसकी तंजील पर कताल किया। इस पर हज़रत अबू बकर व उमर खड़े हुए, यानी उनको ये लगा कि ये उनके बारे में ये शान या ये फ़ज़ाइल बयान किया जा रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, उससे मुराद जूती गाड़ने वाला है। और हम उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी जूती गाड़ रहे थे। अब ये इसी हदीस का जो आगे डिटेल है वो इसी किताब के इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 248 पर भी मौजूद है। वो वहाँ पे भी ज़रा तफसील के साथ लिखा हुआ है। यानी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका ख़ुलासा ये है इस हदीस का कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान को जो सबसे ज़्यादा बेहतर समझ सके या जो लोगों को आगे समझा सके
وہ ہستی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جس کی اس فضیلت کی یا اس رتبے کی خواہش حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ہوئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ان کے لیے بیان فرمائی جو اس فضیلت کے حقدار بھی تھے بے شک۔ تو اس سے اگلا حوالہ المستدرک الصحیحین، یہ بہت بڑی ان کی معتبر اور جامعہ کتاب ہے۔ اس میں جتنی بھی امام حاکم نے جتنی بھی روایات اس کتاب میں درج کی ہیں، وہ امام بخاری اور امام مسلم کے ہی درجے کے، یعنی ان کے معیار کے مطابق انہوں نے اس کتاب میں ساری روایات جو ہیں وہ باندھی ہیں۔ اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 223۔ اب اس میں وہ امام احمد ابن حنبل کا ہی ایک قول نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے فضائل میں اتنی احادیث وارد نہیں ہوئی جتنی احادیث حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ہیں۔ یہی کتاب اسی کتاب کے اسی جلد کے صفحہ نمبر 254 سوری، تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ہی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 3 فضیلتیں عطا کی گئیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے ملی ہوتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشگن ہوتی۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین وہ فضیلتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے عقد میں آئیں، نمبر 1، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں رہائش پذیر تھے اور ان کے لیے مسجد میں وہ سب کچھ حلال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا۔ اب آگے نمبر 3 جنگ خیبر کے دن علم حضرت علی علیہ السلام کو عطا ہوا۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین نے ان کو نقل نہیں کیا، یعنی یہ امام بخاری اور مسلم کے ہی معیار کے مطابق کی روایات ہیں۔ یعنی اس روایت میں حضرت عمر ابن خطاب مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل اور ان کا جو مرتبہ ہے ان پہ رشک کر رہے ہیں کہ کاش جو فضیلتیں مولا علی علیہ السلام کو سرکار مصطفیٰ اور اللہ کی طرف سے ملی کہ کاش ان میں سے ایک بھی مجھے ملی ہوتی۔ یہ حضرت عمر کی خواہش تھی اور اسی خواہش کے ساتھ وہ قبر میں گئے۔ تو اسی کتاب کے اسی جلد کے صفحہ نمبر 259 حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا والی بنا لے، کیونکہ وہ تمہیں کبھی بھی ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے اور گمراہی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی افضل ترین ہستی ہیں وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہیں۔ اس کتاب میں سے بے شمار ایسی اور بھی روایات اور احادیث ہیں جن میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں پوری وہ تفصیلاً بات کر سکوں، پھر انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو۔ یعنی اسی کتاب میں سرکار مصطفیٰ کا وہ بھی فرمان ہے کہ علی اور میں دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ، یعنی سرکار مصطفیٰ نے مولا علی علیہ السلام کی ذات کو قرآن پاک فرمایا، اور اس کے علاوہ سرکار مصطفیٰ کا فرمان کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ وہ جو میں نے ابھی سرکار مصطفیٰ کے فرامین آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ وہ فرامین ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ ہیں،
اور اگر صحیح سند کے بغیر یا کوئی جعلی اور کوئی ضعیف روایت اگر کتاب میں آ جائے تو اس کو فوراً مان نہیں لینا چاہیے. وہ اس کے کتاب کے روایت کا کتاب کے اندر آ جانا ہی اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہوتی. ایک علم الرجال بھی ایک چیز ہے، اور اس حدیث پہ اس روایت پہ تحقیق بھی لازم ہوتی ہے. اگر اسی طرح روایات آ جائیں، انہی روایات کو کتاب کے اندر داخل ہونا ہی اگر اس کی دلیل مان لیا جائے، تو پھر اس طرح یزید ملعون کچھ لوگوں کا چھٹا امام بھی بنتا ہے، چھٹا خلیفہ راشد بھی بنتا ہے، نعوذ باللہ. تو اب جو حضرت ابو بکر کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے اوپر بھی اگر تھوڑی سی لوگ تحقیق کر لیں تو بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. تو ابھی یہ اس وقت یہ کتاب میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال، یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ذہبی ان کی یہ کتاب ہے. اور علم الرجال کی کتابوں میں جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں اہل سنت حضرات کی، ان میں سے یہ ایک ہے میزان الاعتدال. اب جو حضرت عمر کے بارے حضرت ابو بکر کے بارے میں بولا جاتا ہے، ان کی افضلیت کے بارے میں، تو آیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا راوی کون ہے. کیا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صحیح ثابت بھی محدثین نے کیا ہے یا نہیں، یا لاوارث ہی چھوڑ دیا. تو میزان الاعتدال کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ نظریہ چھوڑ کے گیا تھا یہ امت میں، اس کا سٹیٹس کیا ہے یا اس کا حال کیا ہے اہل سنت محدثین کی نظر میں، اہل سنت کے عوام سادہ لو عوام کی نظر میں نہیں، جو اہل سنت کے محدثین ہیں ان کی نظر میں اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 303 ہے اور رقم نمبر اس کی 5028. عبد الرحمن یعنی وہ راوی جس نے یہ روایت بیان کی تھی کہ سرکار مصطفیٰ کے بعد حضرت ابو بکر افضل ہے. یہ محمد بن منکندر کا بھتیجا ہے. اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی اور اس کی نقل کردہ احادیث کی مطابقت بھی نہیں کی گئی. یہ حدیث عبداللہ بن داؤد تمار نے اس سے نقل کی ہے جو خود ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے. اور یہ روایت حضرت جابر سے منقول ہے کہ کالا عمر زاد یوم ابی بکر یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمر نے ایک دن حضرت ابو بکر کے سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر فرد. تو یہ وہ راوی ہے عبد الرحمن جس کا سٹیٹس ابھی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا کہ اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی. ایک تو یہ مشکوک ہے اور اہل سنت محدثین نے منع کیا ہوا ہے اس سے روایات نقل کرنے کو، کیونکہ یہ مشکوک ہے اور آگے جس سے لی گئی ہے یہ روایت وہ خود بھی ہلاکت کا شکار ہے، یعنی متروک ہے. اور متروک جو ہے یہ سب سے بری جیرہ ہوتی ہے. جو علم الرجال سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اب اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر کے سرکار مصطفیٰ کے بعد افضلیت کا مطلب مسئلہ آگے لگایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کیا. یہ وہی میزان الاعتدال ہے. اس کی یہ جلد نمبر 5 ہے، اگلی 4 تھی، یہ 5 ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 147 پہ چلتے ہیں اور اس کی رقم نمبر ہے 5743. العلا بن عمر حنفی کوفی. یہ آگے ذرا غور کیجئے گا، یہ متروک ہے. یہ جو متروک ہے یہ سب سے بری اور سب سے جو لویسٹ لیول کی جو ایک جیرہ لگتی ہے راوی کے کہ متروک ہے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور پتہ نہیں کیا اس سے بھی آگے بڑا کچھ ہے. یہ متروک ہے. اس نے ابو اسحاق فزاری اور سفیان سوری سے روایات نقل کی ہیں. ابن حبان کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے روایات کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. یہ ہوگی جی اس راوی پہ جرح. تو آگے اسی کی جو جھوٹی اور ضعیف اور جھوٹی جو روایات جو نقل کی گئی ہیں ان میں سے ایک روایت، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا.
اس میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، ان کے جسم پر ایک عبا تھی جو سینے سے کھلی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا اور بولے، کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے ایسی عبا پہنی ہوئی ہے جسے آگے سے کھولا ہوا ہے یا اس میں خلل آ چکا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کر لیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام کہیں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کا پروردگار آپ کا ہوا۔ کیا آپ اپنی غربت کی وجہ سے مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اس کے بعد راوی نے یہ پوری حدیث ذکر کی ہے اور یہ روایت جھوٹی ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد رہ کچھ بھی نہیں جاتا۔ یہ بات واضح ہے کہ شیعان حیدر کرار کے بکس میں ایسی روایات نقل کر لی گئیں، یا بغض مولا علی علیہ السلام میں ایسی روایات نقل کر لی گئیں کہ جو بیان کرنے والوں کا کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی سکہ نہیں، سب متروک جھوٹے کذاب راوی ان کی روایات لے کر بغض علی میں استعمال کی گئیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو کچھ بھی ہے علی ہے، علی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی